हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में नाकाम। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम आज भी पार्लियामेंट में पेश न की जा सकीं। हुकूमत ने मुशावरत वसी करने का जवाज़ अपना लिया। अपोजिशन ने इसे हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। चेयरमैन PTI ने इसे अपनी कामयाबी करार देते हुए जीत का सहरा मौलाना फजलुर रहमान के सर बांध दिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सिर्फ किसी फ़र्द और टाइमिंग की वजह से आईनी तरामीम की मुखालफत की गई। तहरीक इंसाफ के असद कैसर ने कहा तरामीम का ड्राफ्ट तो खुद वज़ीर कानून के पास भी नहीं था, बताएं ये नुस्खा आया कहाँ से। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा कि हर चीज़ को सियासी तौर पर नहीं मेरिट पर देखा जाए। हुकूमती हलीफ फारूक सत्तार ने भी जुमला कस दिया, कहा नून लीग सियासत नहीं कर पा रही तो मुत्तहिदा सिखाने को तैयार हैं। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। पार्लियामेंट से तरमीम मंजूर का मामला वज़ीर आज़म की अमरीका से वापसी और सितंबर के आखिर तक टल गया। आज़ाद सेनेटर फैसल वाडा ने हुकूमत को निकम्मा और नाअहल करार दे दिया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इत्तफ़ाक़ कर लिया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में मौलाना की तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा पार्लियामेंट बालदस्त इदारा है, आइन में तरमीम और कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। पीपल्स पार्टी वफ़द से बात करते हुए बोले मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ अवाम को इंसाफ की फौरी और मौसर फराहमी है। आईनी तरामीम में कुछ और तरामीम जिस पर इख्तलाफ उसे फिलहाल छोड़ने, जिस पर इत्तफाक उस पर बात आगे बढ़ाने पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की 2 दिन में दूसरी मुलाकात के दौरान अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलने के बाद बिलावल वफ़द के हमरा मौलाना के पास पहुंचे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में खुर्शीद शाह ने कहा कि जिन बातों पर हम सब मुत्तफ़िक़ थे उस बिल के लिए आए थे। पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए कानून साजी से हमें कोई नहीं रोक सकता। बोले जिन बातों पर सब मुत्तफ़िक़ हैं उन पर बैठेंगे। बिल सारी जमातों से बात करके पार्लियामेंट में लाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर ने कहा खुसूसी कमेटी में बात हुई कि जिस पर सब मुत्तफ़िक़ हैं वो तरामीम लाई जाएं और उन पर बातचीत के लिए वक्त दिया जाए। आज की मुलाकात मुस्बत रही, मिलकर बैठेंगे तो कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा होगा। मौलाना फजलुर रहमान आईनी अदालत के क़याम पर मुत्तफ़िक़ हैं, तरीक़ाकार पर इख्तिलाफ है। तो हम समझते हैं कि इस पार्लियामेंट के पास वो अखलाकी अथॉरिटी नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट 47 की पैदावार है। ये पार्लियामेंट अगर फिर भी करना है तो ये हमें बताए जो हमारे 6-7 लोगों को उन्होंने अगवा किया है, किडनैप किया है और जबरदस्ती उसको जो है ना लेके ला रहे थे और पंजाब हाउस में उसको रखा है, पंजाब हाउस में उसको रखा है। ये कानून साजी होती है। अदलिया पर वार किया गया तो गली कूचों और चौराहों पर लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के असद कैसर का कौमी असम्बली में ऐलान। खिताब में कहा कि हमारे 7 लोगों को ज़बरदस्ती अगवा करके पंजाब हाउस में रखा गया। रात की तारीकी में छुट्टी के दिनों में डॉक्यूमेंट पास करने होते हैं। इस तरह चोरी से तो कोई कानून साजी होती है तो इसको चोरी कहा जाएगा, कानून साजी नहीं कहा जाएगा। ये बिल्कुल डाका जनी थी, पार्लियामेंट का मजाक उड़ाया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में जितना झूठ बोला गया वो तारीख का बदतरीन झूठ था। असद कैसर की बिलावल भुट्टो पर भी तनकीद। कहा बिलावल भुट्टो के पास तरमीम का सारा मुसवदा मौजूद था, ये शहरी हुकूक को भी सल्ब करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर स्पीकर का शुक्रिया भी अदा किया। खुदारा मजबूत हो के अपने पाँव पे खड़ा हो। 25 करोड़ अवाम ने आपको ये इख्तियार दिया है कि आपने डायरेक्शन तय करनी है, आपने बताना है कि ये मुल्क कैसे चलना है। चीफ जस्टिस ने चीनी का रेट नहीं मुकर्रर करना, चीफ जस्टिस ने बिजली के खंभे लगाने का हुक्म नहीं देना, चीफ जस्टिस ने नहीं कहना कि कौन सी सियासी जमात को किस तरह से चलना है। मंशूर मैंने देना है, मेरे कायदीन ने देना है, आपने देना है, इन्होंने देना है। 4 दिन से जो कमेटी का इजलास हुआ वो इत्तफाक़ राय के लिए ही था। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ का अपोजिशन को जवाब। कौमी असम्बली में कहा कि तरामीम का मुसवदा अब तक हतमी नहीं है, मुशावरत का सिलसिला जारी है। जब काबीना में मुसवदा मंजूर हो जाएगा उसी के बाद ही ऐवान में आएगा। ये वर्किंग पेपर था, मुसवदा तब आएगा जब काबीना मंजूरी देगी। मुल्क की समत चीफ जस्टिस ने नहीं, इस ऐवान ने मुतय्यन करनी है। ये तरामीम इंशाअल्लाह इत्तफाक़ राय से होंगी। हमने नादानियाँ इतनी की हैं कि हमने अपना सारा
اختیار دیوار کے اس پار دے دیا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ بے شک تاخیر ہو، ایسی بات ہو جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ ورکنگ پیپر سب کے پاس ہے، ایک ایک شق پر بات ہو رہی ہے۔ عددی اکثریت ہونے کے باوجود اپوزیشن کو مزید موقع دیا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ آئینی ترامیم کے لیے حکومت کے پاس 2/3 کے قریب نمبر موجود تھے۔ پاکستان مسلم لیگ کے سینیٹر طلال چودھری کا دعویٰ، ایک انٹرویو میں کہا کہ مشاورت اور جو جماعتیں آن بورڈ نہیں ان سے اتفاق رائے کے لیے آئینی ترامیم کا معاملہ 10 سے 15 روز تک مؤخر کیا گیا ہے۔ کہا کہ 19ویں آئینی ترمیم کے بعد سے پارلیمنٹ یرغمال ہے، اسے جتنی جلدی ہو سکے بازیاب کرانا چاہیے۔ پی ٹی آئی یرغمال ہے، بانی کی سزاؤں اور کیسز پر ان کی چوائسز محدود ہیں۔ رہنما مسلم لیگ نون طارق فضل چودھری نے کہا کہ حکومت کی کوئی نااہلی نہیں، ہماری حاضری 100% تھی۔ آئینی ترمیم کے لیے ہمیں 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے بولے، آئینی ترمیم پر تیاری جاری ہے، 1-2 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کے بیرسٹر علی ظفر نے کہا انہیں تو یقین تھا کہ حکومت کے پاس نمبرز پورے ہیں اور وہ حکومت سے بحث کے لیے تیار تھے۔ سوال یہ ہے کہ حکومت کو کس نے یقین دلایا تھا کہ نمبرز پورے کر دیے ہیں؟ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کے خط پر سپریم کورٹ کی وضاحت سے متعلق الیکشن کمیشن میں مشاورتی اجلاس، قانونی ٹیم نے بریفنگ دی۔ الیکشن کمیشن کا اجلاس کل بھی ہوگا۔ اس سے پہلے 8 ججز کا نوٹ سامنے آنے پر ذرائع سے الیکشن کمیشن کا موقف سامنے آیا تھا کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، آئینی اداروں سے ایسا برتاؤ قطعی نامناسب ہے۔ سپریم کورٹ فیصلے پر عمل درآمد میں الیکشن کمیشن کسی تاخیر کا ذمہ دار نہیں۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس بدھ کو سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ الیکشن کمیشن نے 18 ستمبر کی کاز لسٹ جاری کر دی ہے، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور ترجمان رؤف حسن کو نوٹس جاری کر دیے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے آخری انٹرا پارٹی الیکشن پر اب تک کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ اس میں کسی کا کوئی پولیٹیکل انٹرسٹ نہیں ہے کہ عدالتوں میں جو کیس جو ہیں نپٹائے جائیں 26-27 لاکھ جو ہے، یا ووٹ جو ڈالا گیا وہ گھنا جائے، اس میں کیا کسی کا پولیٹیکل انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ ہم آئین کو اس شیپ میں واپس لے کے آئیں گے جو سی او ڈی کے ساتھ جو ہے بالکل مطابقت رکھتا ہو۔ اس کو کوئی فائنل شیپ نہیں دی گئی تھی، جب تک کابینہ میں یہ پاس نہ ہوتا اس کی کوئی فائنل شیپ جو ہے اس نے اختیار نہیں کرنی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم پر وسیع تر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے معاملہ مؤخر کیا گیا ہے۔ آئینی ترمیم کے مسودے کو تاحال حتمی شکل نہیں دی گئی ہے۔ ترمیم کی حتمی شکل اس وقت بنے گی جب مسودہ کابینہ میں آئے گا۔ ڈالا گیا ووٹ گنا جائے، اس میں کسی کا کوئی سیاسی مفاد نہیں ہے۔ عدالتوں سے 26-27 لاکھ مقدمات کا بوجھ کم کرنے میں بھی کسی کا سیاسی مفاد نہیں ہے۔ آئین کو میثاق جمہوریت اور اس ایوان کے اجتماعی بصیرت کے مطابق بدلا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں بے نتیجہ نہیں، نتیجہ خیز ہیں۔ مولانا اور بلاول بھٹو زرداری نے مشاورت کا دائرہ وسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ جمہوریت کے لیے اچھا ہے۔ یہ بے نتیجہ یا ہار جیت والی بات نہیں ہے۔ All the judges who have reached that level are all honorable to us. ہم سب کا احترام کرتے ہیں and یہ ہم کیوں سمجھے کہ جو نیکسٹ چیف جسٹس ہے منصور علی شاہ صاحب، I think I have the highest admiration for him. یہ تھوڑی ہے کہ ہم ایک کو آگے کر رہے ہیں اور ایک کو پیچھے کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے نوید قمر نے کہا کہ افراد کے بجائے ترمیم کے مجموعی تصور کو دیکھا جائے کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط۔ یہ کیوں سمجھا جا رہا ہے کہ یہ جج ہمارے فائدے اور وہ جج ہمارے نقصان میں ہے؟ انہیں اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ کا بہت احترام ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا آئینی ترمیم کا مسودہ شیئر نہ کرنے کا شکوہ، کہا جو مسودہ لیک ہوا ہے اس کے مطابق تو کوئی بھی ان سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے آئینی ترمیم کو فراڈ قرار دیتے ہوئے کہا اینٹی منی لانڈرنگ پر 8 ماہ لگے، 18ویں ترمیم پر 1 سال لگا، آئینی ترمیم 1-2 دن نہیں مہینوں کا کام ہے۔ علی ظفر بولے حکومت کو ناکامی ہوئی، عدالتیں بچ گئیں، ان کے پاس نمبر گیم پورے نہیں۔
مجوزہ آئینی ترمیمی بل میں مجموعی طور پر 54 تجاویز شامل۔ آرٹیکل 63A میں پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کے خلاف جانے پر ووٹ شمار کرنے کی ترمیم کی تجویز شامل۔ وفاقی آئینی عدالت کے قیام کے لیے ترمیم کی بھی تجویز۔ قومی اسمبلی میں مجوزہ آئینی ترمیم کی تفصیلات جیو نیوز نے حاصل کر لیں۔ ذرائع کے مطابق ججز کی تقرری کے طریقہ کار میں بھی ترمیم کی تجویز۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کے لیے نام قومی اسمبلی کی کمیٹی وزیر اعظم کو دے گی۔ قومی اسمبلی کی کمیٹی 3 سینئر ترین ججز میں سے چیف جسٹس کا انتخاب کرے گی۔ ججز کی تقرری کے لیے قومی اسمبلی کی کمیٹی 8 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ کمیٹی ارکان کے انتخاب اسپیکر قومی اسمبلی تمام پارلیمانی پارٹی کے تناسب سے کریں گے۔ کمیٹی چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے 7 روز پہلے سفارشات وزیر اعظم کو دے گی۔ وفاقی آئینی عدالت کے جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر 68 سال ہوگی۔ سپریم کورٹ کا جج وفاقی آئینی عدالت میں 3 سال کے لیے جج تعینات ہوگا۔ ہائی کورٹ سے سوموٹو لینے کا اختیار واپس لینے کی بھی تجویز۔ ہائی کورٹ ججز کی ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں تبادلے کی تجویز بھی شامل۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر کی وفد کے ہمراہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ اے ڈی بی کے وفد کو حکومت کی جانب سے متعارف اصلاحات سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اصلاحات میں پیش رفت کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 2022 کے سیلاب میں ایشیائی ترقیاتی بینک کی $1.5 ارب سے زائد مدد کو بھی سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دل کے امراض میں مبتلا بچوں کے لیے چیف منسٹر چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کے پہلے مرحلے کا افتتاح کر دیا۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد، راولپنڈی، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی اور چلڈرن اسپتال سمیت 6 سرکاری اور مخصوص نجی اسپتالوں میں بچوں کی ہارٹ سرجری ہوگی۔ پروگرام کے افتتاح کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور چلڈرن اسپتال کا دورہ، چائلڈ سرجری کارڈ تقسیم کیے، بچوں سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، بطور وزیر اعلیٰ نہیں ایک ماں کے طور پر منصوبے کا آغاز کرتے ہوئے بے حد خوش ہوں۔ امراض قلب میں مبتلا ننھے بچوں کو اب طویل انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ چلڈرن ہارٹ سرجری کی استعداد میں اضافے کے لیے اسپیشلسٹ سرجن اور اسٹاف کی تعداد بڑھائی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 ریفرنس کا FIA قوانین کے تحت ٹرائل شروع۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے اڈیالہ جیل میں پہلی سماعت کی۔ تفتیشی افسر کو آئندہ سماعت پر تفتیشی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ مزید سماعت 23 ستمبر تک ملتوی۔ پاکستان چین سے بھی ہار گیا۔ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کے پہلے سیمی فائنل میں میزبان چین نے پاکستان کو پنالٹی شوٹ آؤٹ پر شکست دے کر پہلی مرتبہ فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ دوسرے سیمی فائنل میں بھارت نے جنوبی کوریا کو ہرا دیا۔ فائنل آج چین اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا یا نہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزارت دفاع نے موقف دینے کے لیے وقت مانگ لیا۔ دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا، وزارت دفاع کی طرف سے بیان دے رہے ہیں کہ ایسی کوئی چیز ابھی تک نہیں آئی۔ اگر کوئی درخواست آتی ہے تو پھر بھی قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا، عدالت کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے سوال کا واضح جواب نہیں دیا جا رہا۔ اگر ملٹری ٹرائل سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو نوٹس دیا جائے گا تو یہ کیس نمٹا دیتے ہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ بغیر نوٹس آسمانی بجلی کی طرح ملٹری پر آنا ہے تو پھر ایسے نہیں ہوگا۔ ٹرائل کورٹ اگر کہے کہ کیس ملٹری کورٹ کو بھیجنا ہے تو پھر نوٹس دے کر بھیجا جا سکتا ہے۔ عدالت نے واضح موقف دینے کی ہدایت دیتے ہوئے سماعت 24 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ پی ٹی آئی ایم این ایز کی ضمانت منظور۔ شیر افضل مروت، زین قریشی، عامر ڈوگر سمیت پی ٹی آئی کے گرفتار ایم این ایز پارلیمنٹ لاجز سے رہا ہونے والوں میں شیخ وقاص اکرم، احمد چٹھا، یوسف خان، مولانا نسیم شاہ، احد شاہ اور اویس جھکڑ شامل۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے آج 30 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کرتے ہوئے گرفتار ایم این ایز کی رہائی کا حکم دیا تھا۔ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو جلسے کی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر 9 ستمبر کو پارلیمنٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے بریت کی درخواست مسترد کرنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر اپیل میں کہا گیا ہے کہ میرٹ پر بریت بنتی ہے جو احتساب عدالت نے نہیں دی۔ عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ ایسے کوئی شواہد اور مواد نہیں جس کی بنیاد پر سزا سنائی جا سکے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواست پر فیصلے تک 190 ملین پاؤنڈ کیس کا ٹرائل روکنے کی بھی استدعا۔
بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ آئینی ترمیم کا مقصد صرف انہیں جیل میں رکھنا ہے۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا ٹاک کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئینی عدالت اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ سپریم کورٹ سے ڈرے ہوئے ہیں، سب کچھ الیکشن فراڈ چھپانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشن کھل گیا تو سب کچھ ریورس ہو جائے گا، ہم اس پر بھرپور احتجاج کریں گے۔ کوئٹہ کے فاطمہ جناح اسپتال میں زیر علاج کانگو وائرس کا مریض انتقال کر گیا۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق 23 سالہ مریض کا تعلق نواحی علاقے کچلاک سے تھا۔ 4 روز قبل مریض میں کانگو کی تصدیق ہوئی تھی۔ بلوچستان میں رواں سال کانگو وائرس سے انتقال کرنے والوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ پولیس لائنز پشاور کی مسجد کے خودکش دھماکے میں مطلوب دہشت گرد گرفتار۔ پولیس کے مطابق گرفتار دہشت گرد کا ورسک روڈ اور اڑمر پولیس پر حملوں میں ملوث گروہ سے تعلق ہے۔ دونوں حملوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ اور بارود کی میچنگ ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق مشترکہ کارروائی میں گرفتار دہشت گرد نے دیگر حملوں کی بھی ذمہ داری قبول کی ہے۔ 30 جنوری 2023 کے خودکش حملے میں 72 نمازی شہید اور 157 زخمی ہوئے تھے۔ جیکب آباد میں مبینہ زیادتی کا نشانہ بننے والی خاتون پولیو ورکر کی سیکیورٹی میں غفلت کا الزام۔ سندھ حکومت نے ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی جیکب آباد کو عہدوں سے ہٹا دیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ گھوٹکی میں شہید صحافی نصر اللہ گڈانی کے اہل خانہ پر مسلح افراد کا حملہ۔ پولیس کے مطابق ایس ایس پی آفس کے قریب کیے گئے حملے میں نصر اللہ شہید کے بھائی سمیت متعدد افراد زخمی ہوئے۔ پولیس نے فرار ہونے والے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ متاثرین کا واقعے کے خلاف قومی شاہراہ پر احتجاج، ٹریفک کی روانی متاثر۔ گجرانوالہ کے علاقے علامہ اقبال ٹاؤن میں مخالفین نے فائرنگ کر کے گھر میں سوئے 4 افراد کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق فریقین میں مکان کا تنازع تھا۔ ملزمان میں مقتول کے چچا زاد بھائی اور مقتول امانت کا ایک بھائی بھی شامل۔ طلبہ کو نمبر کم کیوں دیے؟ بنو میں مشتعل مظاہرین نے انٹرمیڈیٹ بورڈ کے دفتر پر دھاوا بول دیا۔ دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے، شیشے اور دروازے توڑ دیے۔ مظاہرین کا طلبہ کے پرچے ری چیک کرنے کا مطالبہ۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ بورڈ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ حملے میں بورڈ کی املاک کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچا ہے۔ کمشنر بنو سے جمعرات کو مذاکرات کی یقین دہانی پر مظاہرین منتشر ہو گئے۔ وزیر بلدیات بلوچستان سرفراز شاکر ڈومکی انتقال کر گئے۔ وہ پھیپھڑوں اور گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے۔ 10 روز سے کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ سردار سرفراز ڈومکی پی بی 8 سبی سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر رکن بلوچستان اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ ان کی تدفین آبائی علاقے لہڑی میں ہوگی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو دورہ ایران کی دعوت۔ تہران میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سعودی ولی عہد کو باضابطہ دعوت نامہ دیا گیا ہے، خود بھی جلد سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ اسماعیل ہنیہ کے قتل سے اسرائیل ایران کو علاقائی جنگ میں گھسیٹنا چاہتا تھا، لیکن امن و استحکام کے لیے خود کو روکا۔ تاہم ایران اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے۔ ایرانی صدر نے اسرائیل پر حملے میں استعمال ہونے والے ہائپرسونک بیلسٹک میزائل یمن کے حوثیوں کو دینے کی بھی تردید کی۔ اسرائیلی فوج کی غزہ کے پناہ گزین کیمپوں پر بمباری، مزید 30 سے زیادہ فلسطینی شہید۔ اقوام متحدہ کا غزہ پولیو ویکسینیشن مہم کا دوسرا مرحلہ ستمبر کے آخر میں کرنے کا اعلان۔ پہلے مرحلے میں 90% بچوں کی ویکسینیشن ہوئی۔ یمن کے حوثی گروپ کا اسرائیل پر بیلسٹک میزائل حملہ۔ حماس سربراہ یحییٰ سنوار کی حوثیوں کی تعریف اور مبارکباد دی۔ کہا یقین ہے غزہ، لبنان، عراق اور یمن کے مزاحمتی گروپ اسرائیل کے عزائم کو ناکام بنا دیں گے۔ اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی فرانسسکا البنیز کا رکن ممالک کی جانب سے غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی مہم رکوانے میں ناکامی کا اعتراف۔ البنیز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیل کی نسل کشی مہم کا خطرہ بیان کر دیا۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے ہدایت کار الطاف حسین 70 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ الطاف حسین نے 80 سے زائد فلمیں بنائیں۔ انہیں فلم صاحب جی سے خاص شہرت ملی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا سینئر ہدایت کار الطاف حسین کے انتقال پر اظہار افسوس۔ اور شادی سیزن کے ڈسکاؤنٹ آفر پر دل کا رشتہ ایپ کے صارفین کا بھرپور رد عمل۔ ایک دن میں 55,000 سائن اپس کا ریکارڈ۔ واضح رہے کہ 80% ڈسکاؤنٹ آفر ابھی بھی جاری ہے۔